अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरी इन गुनाहगार आँखों ने क्या देखा बवर्चन आंटी के घर में, आज इस पे मैं बात करने वाली हूँ। और बात होगी जी कि अभी तक पिछले तकरीबन 12-15 दिन से बवर्चन आंटी की शहज़ादी सपुत्री अम्मी जान, प्यारी अम्मी जान के घर में बराए जमान हैं। वहीं से बच्चे स्कूल आ जा रहे हैं और मुफ्त की नौकरानी ने मुकम्मल तौर पर ठेका उठा रखा है नंदों की खिदमत करने का। तो मैं कहती हूँ भाई बड़ा हौसला है, बड़ा ही हौसला है जी इस लड़की में, जिसके इसके सब्र को मैं दाद देती हूँ, इसकी हिम्मत को मैं सैल्यूट पेश करती हूँ जी। जो एक नंद जाती है दूसरी आती है, एक जाती है दूसरी आती है और ऐसे सीने पे मूंग डलती हैं कि अल्लाह मुआफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। जी, तो जब से ये शहज़ादी सपुत्री अम्मी जान की आई हैं, पहले तो इनकी सेहत के लिए दुआ, अल्लाह ताला इनको सेहत अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और इनके जो रोने-धोने हैं, डॉक्टरों की फ़ीसें, डॉक्टरों का ये, डॉक्टर्स का वो, बिला वजह टेस्ट लिख देते हैं, कमीशन खाते हैं। इस पे मज़ीद आज मैं रोशनी डालूँगी कि आप किसी के ऊपर बिना तहकीक के कैसे तोहमत लगा सकती हैं। हम जब आपके कहते हैं ना कि बनाए हुए कंटेंट पे बात करते हैं, तब तो आप उछल-उछल के उबलते हुए पानी में जैसे अंडा उछलता है, हैं? जैसे गरम घी में हरी मिर्च उछलती है और फुदकती है, ऐसे अम्मी जान फुदकती हैं और आके बद्दुआएँ देती हैं झोलियाँ उठा-उठा कर। तो खुद हैं मसीहा डॉक्टर्स के पेशे के ऊपर बिना तहकीक के इल्ज़ाम लगाना, तोहमत लगाना, इसकी किसने इनको इजाज़त दी है, इस पे भी बात करेंगे। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। मेरी गुनाहगार आँखों ने क्या देखा बवर्चन आंटी के किचन में कि एक मस्कीन बेचारी बहू जो नंदों की और सास की खिदमतें कर कर के घिस चुकी है, जो मतलब कि नंदे जो हैं वो मोटी से मोटी होती जा रही हैं और जो भाभी है वो बेचारी कमज़ोर से कमज़ोर तर होती जा रही है। और ये वाहिद लड़की है जिसके ना पेट में दर्द होता है, ना सर में दर्द होता है, ना इसको बुखार होता है, ना इसको मोशन लगते हैं, ना ही इसकी सी सेक्शन के बाद इसको कोई मसले मसाइल होते हैं, ना इसको खून की कमी होती है। ये और मतलब कि ये वो उस मैं अब इसकी मिसाल देती हूँ उस औरत की तरह, जो बेचारी एक दिन में दर्जनों घरों में काम करके अपने बच्चों का पेट पालती है ना, तो वो भी बीमार नहीं पड़ती। वो क्यों बेचारी बीमार नहीं पड़ती? उनको पता होता है कि जब हमने बीमार पड़ जाना है ना, तो पहली बात तो ये हमारी खिदमत करनी किसी ने नहीं है, और दूसरा अगर हम बीमार पड़ जाएँगे तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। ठीक है मतलब कि काम करने नहीं जाएँगे, तनख्वाहें बाजियाँ नहीं देंगी। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हाल है। किचन तो शबाना जी चलाती हैं। मैंने माना कि मैंने बहू जो है वो फ्री में रह खाती है, फ्री में रह रही है, अपना कुछ लोग कहते हैं ना ये बड़ी मीसरी गुन्नी है, पैसा बचाती है, इसको तो भई कौन-सा इसके ऊपर घर की ज़िम्मेदारियाँ हैं, ये तो सब कुछ इसको फ्री में मिल रहा है, सारा खर्चा तो बवर्चन आंटी करती हैं, अम्मी जान करती हैं। तो ये भी तो देखें ना, ये भी तो देखें ना कि बहू की जो मैंने मिसाल दी कि दर्जनों घरों में जो औरतें काम करके मतलब कि इतना पैसा बेचारी कमाती हैं कि अपना किचन चलाती हैं। तो बवर्चन आंटी को तो एक 24 घंटे की फ्री की नौकरानी मिली हुई है, मुलाज़मा जो साफ-सुथरा घर का उनकी आँखों के सामने उनको पका के खिलाती है और 24 घंटे की सर्विस प्रोवाइड करती है। चाहे आधी रात को भी यखनी चाहिए हो नंद को तो वो मना नहीं करती, उठ के बना के देती है। उसके बच्चों को अलग सँभालती है, नहलाती है, धुलाती है। अब वो स्कूल जा रहे हैं, सुबह उठ के नाश्ते बना के देती है। तो नौकरानियाँ भी हों ना, तो वो भी इतना काम नहीं करती। इतने काम के लिए अगर आप कोई अपनी हेल्पर घर में मतलब कि रखते हो, हैं? आप 24 घंटे के लिए कोई हेल्पर हायर करते हो, तो कम अज़ कम भी वो आपसे 50 40 से 50,000 या इससे भी ज़्यादा वो आपसे पैसे माँगेगी। ठीक है? वो जो आती है ना थोड़ी देर के लिए, वो एक-एक काम का पाकिस्तान में 2-2 3-3 हज़ार रुपया लेती हैं, झाड़ू का 2,000, पोछे का, बर्तनों का, कपड़ों का। तो आजकल फ़ी काम के हिसाब से पैसे चार्ज किए जा रहे हैं। यही वजह है कि इनके घर में एक बुज़ुर्ग ख़ातून आती हैं जो इनकी हेल्पर हैं, जिनसे मेरे ख़्याल में अभी कोई ज़्यादा काम होता नहीं है। लेकिन ये उसको मना नहीं करती, उसी को इन्होंने रखा हुआ है क्योंकि मुझे लगता है कि वो ज़्यादा पैसे नहीं माँगती। मुनासिब से पैसे लेके वो इनके बर्तन-शर्तन धो जाती हैं और माड़ा-चिट्टा जो थोड़ा बहुत हाथ वाला मतलब मरवा देती है, वो थोड़ा बहुत मोटा-मोटा काम।
تو زیادہ تو ڈیپ کلیننگ جب کرنی ہو یا صحیح سے کمرہ صاف کرنا ہو تو ان کی بہو خود کرتی ہے اور باورچن اپنے کمرے کا خود کرتی ہے، تو موٹی موٹی صفائی وہ کر جاتی ہے تھوڑے سے پیسوں میں، تو ان کی جیب پہ بھی بھاری نہیں پڑتا۔ تو 24 گھنٹے کی جو ملازمہ ہے جو پورے ٹبر کے کپڑے بھی دھوتی ہے، پورے ٹبر کا کھانا بھی بناتی ہے، اپنی ساس کی ویڈیوز بھی بناتی ہے، اپنا چینل بے شک ڈیڈ ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، ہفتے میں ایک ویڈیو بھی نہیں وہ لگا پاتی، تو ایسی ملازمہ آپ کو کہاں سے ملے گی؟ ٹھیک ہے، اب جدھر ہم رہ رہے ہیں نا، یہاں پہ فی گھنٹہ چارج کیے جاتے ہیں، اور 24 گھنٹے کی اگر آپ ایک ہیلپر ہائر کرتے ہیں تو مطلب جو آپ کے پاس ہی رہے، صرف ویکینڈ پہ یا مطلب کہ منتھلی اس کی 2-3 چھٹیاں ہوں، باقی وہ آپ کا پورا گھر سنبھالے، تو وہ لاکھوں میں چارج کرتی ہیں، لاکھوں میں۔ صحیح ہے جی، تو باورچن آنٹی کو اور دیکھنے والوں کو شاید یہ نہیں پتا کہ بھائی اگر باورچن آنٹی کے کچن میں سے وہ کھا لیتی ہے باورچن آنٹی کی اجازت سے، کیونکہ ہم نے خود اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا کہ باورچن کی جو جب کوئی اچھا پکتا ہے نا تو باورچن اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے کھانا، اپنے ہاتھ سے ڈال کے دیتی ہے، کسی کو اجازت نہیں دیتی کہ کوئی اور کھانا سرو کر لے یا بہو جا کے اپنے کمرے میں جا کے کھا لے، نہ 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 نہ، سامنے دسترخوان پہ بٹھا کے کھلاتی ہے۔ تو گھاٹے کا سودا تو نہیں کیا ہوا نا باورچن صاحبہ نے، گھاٹے کا سودا تو نہیں کیا ہوا امی جان نے کہ اگر بہو الگ بھی ہو جائے تو چلے اس کو بھی مشکلات درپیش آئیں گی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ مشکل اس کو نہیں ہوگی، ساری بات ہے سارا خرچہ اس کے اوپر آئے گا، اور اس کا شوہر تو مجھے نہیں لگتا کہ کچھ خاص کماتا ہے، وہ تو اپنے ابا کی فیکٹری جاتا ہے، ابا پتہ نہیں اس کو کوئی منتھلی اس کو کوئی جیب خرچی دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں، کوئی اس کی سیلری انہوں نے لگائی ہے نہیں لگائی ہے، واللہ عالم مجھے نہیں پتا، حالانکہ شادی شدہ ہے تو اس کی سیلری ہونی چاہیے نا، منتھلی 1.5-2 لاکھ اس کی سیلری ہونی چاہیے، اگر وہ ابا کے ساتھ فیکٹری دیکھ رہا ہے مینج کر رہا ہے تو اس کا بھی تو کوئی حق ہونا چاہیے، لیکن ہم نے کبھی سنا نہیں ہے کہ اس کی کوئی سیلری ہے۔ باقی چھوٹے بیٹے کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، یوٹیوب کی پیمنٹ، یوٹیوب کا آنر وہ ہے، ماں کے چینل کا سارا جو ایکسیس ہے چینل کا اس کے پاس ہے، کتنے پیسے آ رہے ہیں جو وہ سارا وہی کرتا دھرتا ہے، تو اس کی تو آٹومیٹک ہی پیمنٹس آ جاتی ہیں یوٹیوب سے، لیکن کم کے شوہر کو کیا آتا ہے کیا نہیں آتا مجھے نہیں پتا، تو اب وہ الگ چولہا کرتی بھی ہے تو شوہر اس کا چلا پائے نہ چلا پائے، کاروبار باپ کے پاس ہے، باپ کا دل ہوگا تو وہ اس کو رکھے گا، اگر یہ بالفرض کر الگ ہونے کی ڈیمانڈ کرتے بھی ہیں تو ہو سکتا ہے باپ کہہ دے کہ بھئی میں تو تمہیں اپنے ساتھ رکھتا ہی نہیں ہوں، اپنا کام کرو کماؤ اور کھاؤ۔ تو یہی مجبوریاں ہیں جو امی جان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کم بیچاری چاہ کر بھی الگ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ بھئی میری ساس جو ہیں یہ ان کی خدمت کر کے ہی مجھے کوئی نہ کوئی صلہ ملنا ہے، اس سے پہلے چلو نہ بھی ملے کوئی نہیں، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، انتظار کر لوں گی، تو انتظار کر رہی ہے اچھی بات ہے، بڑوں کی خدمت کرنی چاہیے، ہم نہیں کہتے کہ وہ اپنے ساس سسر کی خدمت نہ کرے، پر یہ جو ایکسٹرا بوجھ ڈالا جاتا ہے نا بہت ظلم ہے بھائی، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، حد سے زیادہ زیادتی ہے، میں کہتی ہوں کہ ایک نند جاتی ہے دوسری آتی ہے، اور نندے ایسی مطلب کہ اللہ معاف کرے ایسی مہارانیاں ہیں کہ کچن کا رخ بھی نہیں کرتی، مانا کہ وہ بیمار ہے ٹھیک ہے میں نے مانا بیمار ہے، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں نا تو اکتا جاتا ہے بندہ کہ 15-20 دن منجے پہ پڑا ہے تو تھوڑا سا اٹھ کے بندہ ہلکا پھلکا سا کوئی کام کر لیتا ہے، پر نہ جی، وہ پہلے جو آئی تھی وہ بھی کہتی تھی مجھے تو مرچ مسالے ہی نہیں ملتے کچن میں کدھر پڑے ہوئے ہیں، تو اب میں نے کیا دیکھا کہ اس نے جانا تھا اپنی ماں کے گھر، اور مجھے لگتا ہے یہ کئی دنوں کے بعد گئی ہے، کیونکہ نند جو آئی ہوئی ہے بیمار ہے اس کی دماداری سے بیچاری کو فرصت ملے تو کہیں جائے نا، تو اب یہ ون ڈش جو اس نے بنائی ہے اس نے خود کے پیسوں سے بنائی، خود کا سامان یہ لے کے آئی، اماں کچن میں کھانے کی اجازت دیتی ہے لیکن کہیں بنا کے لے کے جانے کی اجازت نہیں ہے اس کو، یہ بات آپ پوائنٹ نوٹ کر لیں، اس نے خود بولا کہ میں نے ہسبینڈ سے سامان منگوایا تھا، یعنی کہ جو دودھ گھر میں پڑا ہوتا ہے اس میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہ باہر سے چیزیں آئی ہیں جی جو اس نے، اور سستی سے سستی ڈش اس نے بنائی ہے جی، حالانکہ اچھے کھاتے پیتے گھر سے یہ تعلق تھا اس کا، تو کوئی قورمہ شرما بنا کے لے جاتی نا، باورچن جی کی کچن میں تو روزانہ کبھی قورمہ کبھی بیف کبھی مٹن کبھی کیا ہے بن رہا ہوتا ہے، تو کیا اس کا حق نہیں بنتا تھا کہ کوئی اچھی سی مہنگی سی ڈش مطلب خرچے والی ڈش بنا کے لے جاتی، سب سے سوکھی اور سب سے کم خرچے والی ڈش بنا کے لے گئی، اور وہ بھی کوئی زیادہ کوانٹٹی میں نہیں تھی، تھوڑا سا ہی کسٹرڈ تھا، اتنا زیادہ نہیں تھا، اور وہ جی جانے سے پہلے صبح اٹھ کے سارا کام اس نے کیا ہے، اس کے بعد اس نے کھانا بھی بنایا ہے، اس کے بعد اس نے روٹیاں بھی بنائی ہیں، تو یہ ماں بیٹیاں پیچھے کیا کر رہی ہیں آپ سوچیں ذرا، کام وہ کر رہی ہے کچن میں ہانڈیاں روٹیاں وہ بنا رہی ہے، اور اس کے اوپر پھر اس کو اکیلے نہیں جانے دیا کہ بھائی میں تو بچی سنبھالوں گی یا اپنی بیمار بیٹی، تو وہ ساتھ اس کو اپنی نواسی کو بھی بھیج دیا، اندازہ لگائیں کبھی آپ نے دیکھا کہ کم کے بچے پھوپھیوں کے گھر آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آئیں چہچہاتے ہوئے نظر آئیں، کبھی پھوپھیوں نے بھتیجوں کا منہ دھلایا ہو نہلایا ہو، کبھی کوئی تیل کنگھی کی ہو، نہ،
تو سوچیں نا پھر یہ بڑا دل ہے کہ نہیں. میں نے ایویں تو نہیں اس کی خدمتوں کو سراہا کہ یہ بہت دل جگرے کا کام ہوتا ہے. جتنا مرضی کوئی اچھا ہو جائے نا تو بڑا مشکل ہوتا ہے جی نندوں کو 24 گھنٹے برداشت کرنا. ایک آ رہی ہے دوسری جا رہی ہے، ایک آ رہی ہے، بڑا بھائی ناممکن چیز ہے یہ اور ہے بھی نا انصافی. تو یہ تو ان کے حالات ہیں. اس کی جان پہ پتہ نہیں انہوں نے کتنا ظلم کرنا ہے. پر میں کہتی ہوں کہ وہ ٹھیک ہے، وہ کام کرتی ہے، فٹ فاٹ ہے، بیماریوں سے دور رہتی ہے، اپنا کھایا پیا ہضم کرتی ہے، موج مستی میں ہے، اپنا خوش رہتی ہے، ڈپریشن سے دور، ٹینشن سے دور. کبھی کبھی موڈ آف ہوتا ہے لیکن جلدی وہ خود کو سنبھال لیتی ہے. ظاہری بات انسان ہے، وہ بھی تھک جاتی ہے، وہ بھی چڑھتی تو ہوگی، چڑچڑا پن تو آ ہی جاتا ہے نا کبھی نہ کبھی. لیکن پھر یہ سوچ کے کہ بھئی میرا کچن الگ ہوگا تو میرے اوپر خرچہ جو ہے اس کا بوجھ بڑھے گا، لہٰذا امی جن کے ساتھ رہنے میں ہی میری عافیت ہے. تو وہ بس کڑوا گھوٹ بھری جا رہی ہے. یہ ہے شوہر میں کچھ دم ہوتا تو یقیناً یہ بندی الگ ہو جاتی. شوہر میں کوئی دم نہیں ہے. شوہر بس صحیح لوگ کہتے ہیں کہ بیویاں تبھی راج کرتی ہیں جب شوہر اس لائق ہوں. بہرحال جی مطلب شوہر ہی ہوتے ہیں جو بیویوں کو مہارانیاں بناتے ہیں. اب کیا ہے کہیں. تو اب بات کر لیتے ہیں باورچن آنٹی نے جو کل تہمتیں لگائی. ہمارے جو ڈاکٹر ہیں، ہمارے مسیح ہیں، ہماری جانیں بچاتے ہیں. اور ہوتے ہیں کچھ، میں یہ نہیں کہتی نہیں ہوتے، کچھ ہوتے ہیں بے ایمان بھی. اور ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں، ہر ملک میں، ہر دنیا کے ہر کونے میں بے ایمان لوگ ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ پاکستان میں. یہ کہنا انڈیپینڈنس ڈے پر کہ بھئی پاکستان میں ایسے لوگ ہیں، نہایت ہی چیپ اور گھٹیا حرکت یہ کی تھی امی جان نے، تو مجھے بہت افسوس ہوا. اور وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کئی بار ایسا ہمارے مریضوں پر ٹائم آیا کہ بس ہمیں لگا تھا کہ اب جو ہے نا جان بچانی مشکل ہو جائے گی. لیکن یہ ڈاکٹرز ہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ نے مطلب کہ ظاہری بات ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں شفا رکھی ہوتی ہے اور شفا بالکل اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے. لیکن ایک وسیلہ بنتا ہے. اگر ڈاکٹرز نہ ہوں تو آپ سوچیں کہ مطلب کیا حال ہو لوگوں کا. تو ایسا ہمارے ساتھ کئی بار ہوا ہے کہ ہم مطلب کہ ایسا ہمیں لگا تھا کہ بس اب ہم مطلب رو بیٹھے تھے کہ مریض چلا گیا ہمارا. لیکن اللہ کا شکر ہے واپس آ گیا. تو ہم تو ان ڈاکٹرز کا مطلب ابھی بھی ہم ان کو دعائیں دیتے ہیں کہ اور عید کے دن وہ ڈاکٹر ایسے بھاگا آیا بھاگم بھاگ. اور اللہ کا شکر ہے میری فیملی میں خود بہت ڈاکٹرز ہیں. میری خود کی بھتیجی جو ہیں وہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں. میری مطلب ہمیں پتہ ہے نا کہ ان کی کتنی قربانیاں ہوتی ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ یہ تعلیم جب حاصل کر رہے ہوتے ہیں، جب کورس کر رہے ہوتے ہیں، کتنی مشقت ہوتی ہے، کتنا مشکل ہوتا ہے. ایک ڈاکٹر جب بنتا ہے نا، ایک ڈاکٹر کتنی مشکلوں سے بنتا ہے. اور اب میں اب کیا بتاؤں. ہمارے تو مطلب ہمیں تو پتہ ہے نا، ہمارے تو بچے پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے بچے اب کام بھی کر رہے ہیں ہاسپٹلز میں، تو ہمارے سامنے ہے سب کچھ. لیکن جی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو جب ان کا تھوڑا سا خرچ ہو جاتا ہے پیسہ، ڈاکٹرز جب ان کو کہتے ہیں، حالانکہ ٹیسٹ تو ہر سال ہم سب کو کروانے چاہیے، بلکہ ہر 6 مہینے بعد کہتے ہیں جب 40+ یا 30+ عورت ہو جائے نا اس کو تو ضرور ہی کروانے چاہیے. باقی بھی ہمارا کام ہے کہ اپنے بچوں کی HB اور اس طرح کے چھوٹے موٹے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ہیلتھ کے حوالے، یہ ٹیسٹ ہمیں ہر مطلب تھوڑے عرصے کے بعد کروا لینے چاہیے. کچھ نہیں ہوتا، اتنا خرچہ نہیں ہوتا، صحت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہوتا. اور ڈاکٹرز اگر آج کل ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس میں بھی ہماری ہی بہتری ہوتی ہے. انہیں کوئی شوق نہیں ہوتا کہ آپ کو بلا وجہ وہ ٹیسٹ بولتے رہیں. کیونکہ کئی بار اللہ معاف کرے ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمجھ کچھ اور رہے ہوتے ہیں اور بیماری کچھ اور ہوتی ہے. اور جب مختلف قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں تو ان میں پھر بات جو ہے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ مسئلہ ہے. ہاں لیکن جی آنٹی جی نے تو منہ بھر کے تہمت لگا دی ڈاکٹرز پہ کہ ان کا کمیشن ہوتا ہے، ان کا یہ ہوتا ہے. ہاں آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، لیکن آپ ہر ایک کو برا کہہ رہی ہیں تو آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ آپ کو کس نے حق دیا ہے مجھے بتائیں نا. جب آپ اپنی مرضی سے اپنا کانٹینٹ شیئر کرتی ہیں، یہاں پہ روتی ہیں، دھوتی ہیں، ہنستی ہیں، گاتی ہیں، ناچتی ہیں، کودتی ہیں، سیر سپاٹے دکھاتے ہیں، چلتن پیور کے ایڈز کرتی ہیں، اور بیماری میں بھی آپ کے ہاتھ میں کیمرہ ہوتا ہے، شادی بیاہ بھی ہو تو آپ کے گھر میں ہر ایک کے ہاتھ میں کیمرہ ہوتا ہے. تب جب آپ پہ بات ہوتی ہے، آپ اپنی مرضی سے سب کچھ دکھا رہی ہوتی ہیں، تب آپ پہ جب بات ہوتی ہے تو آپ کو پھر کیوں اتنی جلن ہوتی ہے؟ کیوں مرچیں لگتی ہیں شہزادیوں مہارانیوں کی امی جان؟ میں تو آپ کو اب ہر ویڈیو میں یہ مشورہ دوں گی شہزادیوں مہارانیوں کی امی جان، زہریلی مکھی کی امی، کہ آپ کو نا کسی دوسرے سیارے کے اوپر نا ایک خوبصورت سا بڑا سا محل بنانا چاہیے جس میں آپ کی شہزادی سپتریاں خوبصورت لباس میں ملبوس ہوں اور وہاں پہ اپنے خوبصورت حسین لون میں کھلے باغ میں سیر کر رہی ہوں. کیونکہ ان کا دل بہت تنگ ہوتا ہے نا، تنگ گھروں میں بیچاریوں کا روزانہ باہر جاتی ہیں، تو خود کا محل ہوگا تو اسی میں گھومتی پھرتی رہیں گی، باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اور 4-5 کم جیسی نوکرانیاں ان کو رکھ کے دیں
ताकि उनकी टांगें दबाएं, लातें दबाएं और उनके अच्छे अच्छे उनको खाने बना के खिलाएं, ताकि आपकी ज़िंदगी पुरसकून गुजरे और उस सियारे पे आपको कोई छेड़ने वाला ना हो, कोई आपको तंग करने वाला ना हो, कोई रिएक्शन ना हो, कोई बैड कमेंट्स ना हो। बस आप के ना, मैं कहती हूँ बस मौजें ही मौजें हों, आंटी जी। क्योंकि ये तो दुनिया है, यहाँ पे तो सब कुछ चलता है। आप मुँह भर भर के लोगों पे तोहमतें लगाएं, मुँह भर भर के लोगों को बुरा भला बोलें, अपनी बहू पे जुल्म के पहाड़ ढाएं और आप कहें कि हमें सब अच्छा बोले, हमें सब अच्छा बोले। जो हमें बुरा बोलेगा उसको हम ब्लॉक कर देंगे, उसको हम गालियाँ देंगे, उसको हम झोलियाँ उठा उठा के बददुआएं देंगे। तो मेरी आंटी जान, आपकी बददुआएं क्यों नहीं लगती? क्योंकि आप खुद गलती पर हैं, आप हक सच के ऊपर नहीं हैं। अगर आप हक और सच के ऊपर होती तो शायद आपकी बददुआओं में कोई असर होता। ठीक है जी। तो ये था जी रिएक्शन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।